لا حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان اللعين الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سيدنا ومولانا تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني درود پر محمد اتباع رسول سب سے بڑی کامیابی اس عنوان کے تحت آپ حضرات کے سامنے گفتگو کا سلسلہ جاری اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کربلا میں جو کچھ ہوا وہ اصل میں اتباع رسول کا نتیجہ ہے۔ کربلا کا پورا تاریخی واقعہ وجودی میں نہ آتا اگر رسول نہ ہو۔ جو کچھ حسین کے پاس تھا وہ رسول کا تھا، اور جو کچھ مد مقابل کا تھا وہ دشمنان رسول۔ یہ دو وراثتیں تھیں، اتباع رسول کی اور اتباع دشمنان رسول۔ اس لیے کربلا کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ابھی کوثر بھائی نے ایک مصرع بڑا عرفانی کہا کہ اصل میں کربلا کو خون میں ڈوب کے تبھی سمجھا جا سکتا۔ کربلا معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ رسول کے ماننے والے بہت تھے، رسول کو یہ کہنے والے تو بہت تھے کہ ہم رسول کو مانتے ہیں، لیکن رسول کی ماننے والے بہت کم۔ یہی حال آج ہمارا بھی ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے۔ ہم حسین کو مانتے ہیں، حسین کی نہیں مانتے۔ ہم علی کو مانتے ہیں، علی کی نہیں مانتے۔ تو ہمیں جو ہے یہ تجزیہ کرنا چاہیے، اپنا انالیسس کرنا چاہیے کہ سن 61 ہجری کے مسلمانوں میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ اس لیے کہ کوفے کے اندر، مدینے کے اندر، بصرے کے اندر، تمام اسلامی مملکت میں ایسا نہیں کہ حسین کو پہچاننے والے نہیں تھے۔ سب جانتے تھے کہ حسین نبی کے نواسے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو حسین کو نہ جانتا۔ اور جس شخص کو عبداللہ ابن زیاد نے کربلا میں کمانڈر بنا کے بھیجا تھا عمر سعد، جو عشرہ مبشرہ کی اہم ترین شخصیت حضرت عمر ابن وقاص کے صاحبزادے تھے، وہ بھی خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ اور دیکھیے یہی 3 تاریخ ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی گفتگو کو تاریخی حوالوں سے بھی جوڑتا جاؤں تاکہ ہماری نئی نسل، ہمارے بچے ان کو اچھی طرح جو جانے۔ امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو، جو کل کی تاریخ تھی، کربلا کے میدان میں تشریف لا چکے، اور ایک مختصر سا قافلہ۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام جب سرزمین کربلا پہ وارد ہوئے ہیں تو کل 50 سے لے کے 55 لوگوں کا چھوٹا سا قافلہ تھا۔
9 तारीख को जो है 72 से लेकर 73 या दूसरी रवायतों के मुताबिक 80 से लेकर 84 तक जो काफिला है वो पहुंचता है, लेकिन 2 तारीख को 50 से 52 से 55 यही रवायतें मिलती हैं, और 2 तारीख से लेकर 3 तारीख तक 4 तारीख तक उमर साथ जो हजारों फौज के साथ उनका सरदार लश्कर बन के आया था, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे तक आता है, और बार बार जो है इमाम हुसैन और उमर साथ में गुफ्तगू होती है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चूंकि नबी के नवासे थे, पैगंबर अमन के नवासे थे, उन्होंने ये हमेशा कोशिश की कि हमारी तरफ से जंग नहीं होनी चाहिए, और जंग नहीं भी हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जंग का आगाज नहीं किया, बल्कि जंग का आगाज 9 मुहर्रम को उमर सादगी की तरफ से, और बाद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मोहलत दी, और 10 तारीख को ये वाक़या करबला चंद घंटों का रुनुमा। तो 3 या 4 तारीख को जो उमर साद और इमाम हुसैन के दरमियान गुफ्तगू होती है, उस गुफ्तगू में सबसे बुनियादी चीज ये है, देखिए जो कमजोर होता है वो ताकतवर से हमेशा घबराता है, और जाहिर एक नफ्सियाती कैफियत होती है। अगर एक अकेले आप हो और हजारों की भीड़ जो है आपको घेर ले, तो नफ्सियाती तौर पे आप जो है सरेंडर हो जाएंगे, आप जो है मजबूर हो जाएंगे कि हम उसकी बात को मान लें। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो उमर साद से गुफ्तगू की है, तो उस माहौल में भी इमाम उसे अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि देखो तुम मुझे अच्छी तरह पहचानते हो, जानते हो, मैंने करबला में आके क़याम किया है। और चूंकि कल आप लोगों ने मजलिस सुनी और डॉक्टर साहब ने ये बात जो है बताई थी, क्योंकि छोटी सी मजलिस में आधे घंटे की हर चीज जो नहीं बताई जा सकती, उन्होंने बताया था कि बाकायदा क़बाइला लिखा गया, बाकायदा दस्तावेज लिखी गई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो जगह खरीदी, और इसीलिए हम आज भी 1400 साल बाद बिल्कुल फख्र के साथ कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जगह पे क़याम किया था, और अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद, उमर साद, शेर और यजीद सबने जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे एक दहशतगर्द की हैसियत से हमला किया। इसलिए कि किसी के घर पे भी हमला करना, किसी को भी घेर के खत्म करना, यही दहशतगर्दी। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जमीन को खरीद करके बताया, ये देखो, न जो है मेरे नाना दहशतगर्दी को पसंद करते थे, न मेरे बाबा ने कभी पसंद किया, न मेरे भाई हसन ने पसंद किया, न मैंने जो है इस बात को पसंद किया। और याद रखिएगा आप लोग कि कोई भी हुसैनी होगा वो दहशतगर्दी को पसंद नहीं करेगा, इसलिए कि करबला के मैदान में अपनी जमीन पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दे के बताया कि देखो, हमारा मानने वाला कुछ भी हो सकता है, कैसा भी गुनहगार हो सकता है, लेकिन दहशतगर्द नहीं हो सकता है। दुरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और देखिए ये बुनियादी चीज होती है, जब कोई अकेला हो, चंद लोग हों और बहुत बड़ा जो है लश्कर उसे घेर ले, तो वो ये कोशिश करता है कि भाई मेरी जान जो है बख्श दो, मुझे जो है छोड़ दो, हमें जो है जाने दो। हाँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये तो कहा कि ठीक है, तुम जो है हमें इराक में नहीं रहने देना चाहते हो, तो तुम हमें जो है हिंदुस्तान की तरफ जाने दो, कहीं और चले जाने दो। मकसद ये नहीं था कि जान बच जाए, मकसद ये था कि हम किसी तरह सर्रों का साथ जो है नहीं पैदा करना चाहते, हम किसी तरह का झगड़ा जो है नहीं करना चाहते, हम किसी तरह की जंग जो है नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि अमन और अमान के साथ जिस तरह कुफे वालों ने हमें बुलाया था कि आप आकर के हमारी हिदायत कीजिए, हमें अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कीजिए, ठीक है, तुम जो है नहीं जो है चाहते हो तो हम जो है तुम्हारे इलाके से निकल जाते, कहीं और जाकर के ये काम करेंगे, इसलिए कि हम तो इसी काम के लिए आए।
ہمارا تو مقصد ہی, ہمارے تو جو ہے دنیا میں تبلیغ کا بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کریں, ہم جو ہے اچھائی کا لوگوں کو حکم دیں, برائیوں سے روکیں. امام نے یہ تو کہا کہ ہمیں جانے دو, لیکن یہ نہیں کہا کہ ہماری جان کی بھیک دے دو, ہمیں جو ہے کسی طرح چھوڑ دو, ہمیں کسی طرح سے یہاں سے بھاگ جانے دو. ہاں امام نے یہ کہا عمر سعد سے کہ دیکھو تم بھی جو میں نے قیام کیا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے, دین کو بچانے کے لیے, ایک ظالم و جابر جو ہے شخص کے بادشاہ جی کا بنا دیا ہے مسلمانوں نے, یا جو بن بیٹھا ہے, اس کے خلاف ہم نے قیام کیا, تو تم بھی میرا ساتھ دو. تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جو ہزاروں جو ہے فوج کا سردار تھا, اس نے کہا کہ کیا کروں یا ابن رسول اللہ, میرے بچے جو ہے شام میں ہیں, اگر جو ہے میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں تو میرے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا. مدینے میں میری بہت بڑی جائیداد ہے, بصرے میں میری بہت بڑی جائیداد ہے. جو لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں, ہم لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں تو عام طور سے جو اتباعِ عالیات, جو ائمہ طاہرین ہیں, جو ائمہ طاہرین کی اولاد ہیں, ان کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ وہ بغداد میں بھی جاتے ہیں, بصرہ میں بھی جاتے ہیں. بصرہ میں انہی عمر سعد کے والد گرامی کی بھی قبر ہے, ان کا بھی جو ہے چھوٹا سا روضہ جو ہے بنا ہوا ہے. بہت بڑی جائیداد جو ہے انہوں نے جمع کر رکھی ہے, اور ان کو یہ جائیداد صرف اس عوض میں ملی تھی, صرف اس عوض میں کہ مولا کائنات نے جب ان سے کہا, مولا کائنات نے جب ان سے کہا کہ آپ تو بالکل آگے آگے رسول کے ساتھ ساتھ رہتے تھے, اور آپ نے غدیر کے میدان میں یہ تو سنا تھا کہ رسول نے کہا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا, کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. تو آپ نے تو بغور بالکل نزدیک سے یہ جو ہے جملے رسول کے سنے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ سنا تو تھا, لیکن اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھے اب جو ہے اچھی طرح جو ہے یاد نہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حکومت وقت نے ان کو بہت بڑی جائیداد بصرہ اور مدینے اور شام کے اندر جو ہے دے دی کہ آپ جو ہے اس پر جو ہے اس خاموشی کا کے صلے میں جو ہے آپ جو ہے اس پہ جو ہے عیش کیجیے, آرام کیجیے. اور اس عیش و آرام کا نتیجہ تھا عمر سعد, جو امام حسین علیہ السلام کا قاتل بن کر کے, یعنی امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے اس پوری فوج کا لشکر, سردار لشکر جو ہے بنا کے جو ہے بھیجا. تو عمر سعد سے جو گفتگو ہوئی تو اس نے جب یہ بات جو عمر سعد نے کہا کہ میں کیا کروں کہ مجھے جو ہے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میرے 3 بچوں کو نہ قتل کر دیا جائے, میری جائیداد کو جو ہے. تو امام نے کہا کہ تم جو ہے اس دنیاوی جائیداد کو جو ہے بہتر سمجھتے ہو یا جو ہے میرا جو ہے ساتھ دینا جو ہے بہتر سمجھتے ہو. تو اس نے کہا کہ کیا کروں, مجھے ملک رائے کے جسے آج جو ہے تہران کہا جاتا ہے, یعنی ایران کی جو راجدھانی ہے, اس کو اس زمانے میں ملک رائے کہا جاتا ہے, اور اس وقت دنیا کا سب سے اچھا گیہوں جو ہے وہ وہی جو ہے پیدا ہوتا ہے. کہا مجھے جو ہے ملک رائے کے جو ہے گیہوں سے بڑی محبت ہے اور میں اسے جو ہے کھانا چاہتا ہوں. تو امام نے کہا کہ جب تو جو ہے دنیا پر دین کو قربان کرنا چاہتا ہے تو پھر جو ہے میں کچھ نہیں کرتا, میرا کام صرف یہ تھا کہ تمہیں آگاہ کر دوں, اور ہمیشہ جو ہے یہی میرا کام رہے گا, چاہے میرا آخر وقت ہو, کہ میں ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے کرتا رہوں. درود پڑھے محمد والا. تو اصل میں یہ اتباع کا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اور دیکھیے جگہ جگہ, یعنی مکے سے لے کر کے اور کربلا تک امام حسین علیہ السلام کی جتنی گفتگو ہوئی یا جتنے خطبات امام کے, ان سب میں سب سے پہلے جو ہے امام نے یہ بات کہی سب سے مخاطب ہو کر کے, کیا تمہیں جو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں رسول کا سب سے زیادہ جو ہے اتباع کرنے والا ہوں؟ کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ میں حرام محمد کو حرام سمجھتا ہوں, حلال محمد کو حلال سمجھتا ہوں؟ کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میں نے حلال محمد کو حرام کر دیا ہے؟
یا حرام محمد کو حلال کر دیا ہے؟ کس جرم میں مجھے قتل کر رہے ہو؟ تو صرف جو ہے یہی جواب تھا، وہ مزن ابھی، کوئی دشمنی نہیں ہے آپ کی۔ آپ سے زیادہ جو ہے کون رسول کی اتباع کرنے والا ہے؟ آپ سے زیادہ کون جو ہے اللہ سے محبت کرنے والا ہے؟ آپ سے زیادہ کون جو ہے قرآن کو سمجھنے والا ہے؟ آپ سے زیادہ کون جو ہے شریعت کو سمجھنے والا ہے؟ اس لیے کہ شریعت ہی آپ کے گھر جو ہے بنی، آپ ہی کے ذریعے جو ہے، یعنی جو کچھ جو ہے آپ کے نانا نے کیا وہ شریعت، جو کچھ آپ کے نانا کو فالو کیے کرتے ہوئے آپ کے بابا نے کیا وہ شریعت، جو کچھ آپ کے نانا کو فالو کرتے ہوئے آپ کی والدہ نے کیا وہ شریعت، جو کچھ جو ہے آپ کے بھائی نے جو ہے آپ کے نانا کو فالو کرتے ہوئے کیا وہ شریعت، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ شریعت۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اب تک مسلمان کو یعنی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ ایک بار کہتے تھے، 2 بار کہتے تھے، 3 بار کہتے تھے، لیکن آپ جب رسول کی پشت پہ آ گئے تو جب تک جو ہے آپ اپنی مرضی سے نہ اتر آئے اس وقت تک شریعت کا احکام جو ہے وہ بڑھتے رہیں گے۔ درود پڑھیں محمد وعلی۔ تو یہ جو ہے یعنی یہ جو ہے سب سے بنیادی چیز، اس لیے کہ آپ کے گھر سے شریعت آئی ہے، آپ نے جو کچھ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ان سے بہتر جو ہے رسول کی اتباع کرنے والا نہیں۔ یعنی ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے رسول کی اتباع کرنے والے ہیں، لیکن بہت سے مرحلے ایسے ہوتے ہیں، یعنی کوئی کہے اس مجمع میں کہ ہم آپ کو جو ہے فالو کرتے ہیں، لیکن بہت سے مرحلے ایسے ہیں کہ وہ ساتھ جو ہے چھوٹ جاتا ہے۔ اس لیے کہ میں کیسے سوتا ہوں میرے گھر والے بتا سکتے ہیں، میں کیسے کھاتا ہوں، کیسے جو ہے یہ میرے قریبی رہنے والے، میرے گھر والے، میرے ساتھ جو ہے بیٹھ کے کھانے والے یہ بتا سکتے ہیں، کیسے جو ہے میں اٹھتا ہوں، کیسے میری رات جو ہے گزرتی ہے، سوتے ہوئے، موبائل چلاتے ہوئے، کتابوں کو پڑھتے ہوئے، اسٹڈی کرتے ہوئے، یا جو ہے سراٹے لیتے ہوئے، یہ تو کون بتائے؟ گھر والے بتائیں گے۔ تو مرحلہ یہیں پہ آگے جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اہل بیت اسی لیے سب سے بہتر اور سب سے افضل ہے، اور رسول کی سب سے زیادہ اتباع کرنے والے ہیں، کہ ان سے بہتر جو ہے رسول کے تمام مراحل کو بتانے والا اور سمجھانے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہر چیز میں جو ہے علی کو لے آتے ہیں، آپ ہر چیز میں اہل بیت کو لے آتے ہیں، ہماری یہ مجبوری ہے۔ بھئی صحابہ مسجد ہی تک تو ہیں، وہ مسجد کی بات بتا سکتے ہیں کہ رسول نے یہ کہا لیکن رسول نے یہ کیا، یہ جو ہے علی بتا سکتے ہیں یا اولاد علی بتا سکتے ہیں؟ دونوں بڑے محمد و آل محمد۔ اور اس کا جو بہترین ثبوت یہ ہے کیسے جو ہے رسول سوتے تھے، اس لیے کہ رسول کی تو جو عجیب و غریب کہتی ہے کہ جس نے بھی دیکھا تو رات کو جاگتے ہی ہوئے دیکھا، رات بھر نمازیں پڑھتے ہوئے رسول کو دیکھا، یہاں تک کہ قرآن نے بھی گواہی دے دی، یا ایھا الرسول قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب کے، میرے کالی کملے والے، میرے محبوب، راتوں کو جو ہے نمازیں پڑھا کرو، کھڑے ہوا کرو، لیکن کم، اس لیے کہ رات بھر عبادت کرتے تھے رسول، سوتے کم تھے یہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر ہجرت کا واقعہ نہ ہوتا، علی جو ہے سو کر کے نہ بتاتے تو لوگوں کو پتہ نہ چلتا کہ رسول سوتے کہتے ہیں، رسول سوتے کہتے ہیں۔ سونے کا مرحلہ بھی علی نے جو ہے بیان کیا، جاگنے کا مرحلہ بھی علی نے بتایا، نماز کا مرحلہ بھی علی نے بتایا۔ اس لیے کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، آج جو مسلمانوں میں جو ہے الگ الگ فرقے ہیں، کوئی کہیں ہاتھ باندھتا ہے، کوئی کہیں ہاتھ باندھتا ہے، کوئی کھول کے پڑھتا ہے، لیکن اگر جو ہے کسی زمانے میں یہ آواز آئے علی کے پیچھے نماز پڑھ کے کہ آج ویسے نماز پڑھی جیسے رسول کے پیچھے پڑھتے تھے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ ایسی ہی نماز ہے مسجد کوفہ میں جب ظاہری خلیفہ بن کے میرا مولا جو ہے نماز پڑھاتا ہے، تو بڑے بڑے صحابہ نے جو ہے نماز پڑھ کے بتایا کہ آج ویسے نماز پڑھ رہے ہیں جیسے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ درود پڑھیں محمد کیسے ہوتی اگر جو ہے واقعہ میں اگر جو ہے واقعہ ہجرت نہ ہو،
واقعی ہجرت نہ ہوتی اور تمام جو ہے کفار نے جو ہے رسول کا جینا جو ہے تنگ کر دیا تھا. ابو طالب و خدیجہ کے جانے کے بعد دنیا سے رسول نے محسوس کیا کہ اب میں اکیلا ہو گیا ہوں, کوئی نہیں ہے جو میری مدد کرے. اس لیے کہ جب رسول کے سامنے ان کفار مکہ نے اپنا پیغام جو ہے دیا, جس کے ذریعے ان کے چچا جناب ابو طالب کے ذریعے کہ اپنے بھتیجے محمد کو سمجھا لیجیے, یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہے, یہ ہمارے بتوں کی برائی لوگوں سے نہ کرے, یہ اپنے خدا کی جو ہے اگر عبادت کرانا چاہتا ہے کوئی بات نہیں, ہم جو ہے اس کے بھی خدا کی عبادت کر لیں گے, 360 کی کرتے ہیں ان کے بھی خدا کی کر لیں گے. لیکن رسول نے کہا کہ نہیں, کوئی خدا نہیں, صرف خدا ہے تو وہ قل اللہ احد, یہ میرے رسول کہہ دیجیے کہ بس جو اللہ ہے تو وہ احد ہے, یکتا ہے, کوئی اس کا جو ہے شریک نہیں. یہ پیغام جو ہے رسول نے کہا چچا سے کہ چچا جا کر کے, تاریخ یہی لکھتی ہے, کہا چچا جا کر کے جو ہے ان کفار مکہ سے کہہ دیجئے کہ اگر ایک ہاتھ پہ جو ہے چاند رکھ دیں اور ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں تب بھی محمد اپنے مشن سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹے گا. گویا رسول نے جو ہے اپنے چچا کو یہ مخاطب کر کے کہ جا کر کے کفار مکہ سے کہہ دیجئے, یہ بات تو بتا دی کہ چچا آپ اور ہیں, کفار مکہ اور ہیں. اسی پہلی جو ہے دلیل سے, پہلی گفتگو سے جو ہے, جو جناب ابو طالب کے حوالے سے جو ہے انہوں نے کفار مکہ کو پیغام پہنچایا تھا, یہیں پر رسول نے کہہ دیا کہ مسلمانوں ہوش میں رہو, میرے چچا کو عام جو ہے عام مکے والوں کی طرح نہ سمجھو, تمام مکے والے کافر ہو سکتے ہیں لیکن میرا چچا جو ہے کافر نہیں ہو سکتا ہے. دونوں پر محمد. تو یہ جو ہے یہ گفتگو جو ہے جو عجیب و غریب, میں یعنی تاریخ کی کوئی ایسا نقطہ یا کوئی ویسی جو ہے گفتگو نہیں کر رہا ہوں, تاریخ جو لکھتی ہے وہ بتا کر. اور دیکھیے جب جو ہے ہجرت کی شب ہوئی, کیسی اتباع کرنے والے, جیسے ابو طالب جو رسول کے فالوور تھے, جیسے ہی بھتیجا نے کہا کہ چچا دعوت کا انتظام کرنا, لوگوں کو کھانے کا انتظام کرنا, ٹھیک ہے بیٹا تم جو ہے اعلان رسالت کرو, تم جو ہے اپنا جو پیغام ہے وہ سناؤ, میں ہوں. لیکن جب رسول نے کہا کہ وہ پشت پناہ جس کے قرآن نے گواہی دی, الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ, تم جو ہے یتیم تھے لیکن میں نے جو ہے پشت پناہ تمہیں جو دی. یعنی قرآن جس کی پشت پناہی کو کہہ رہا ہو کتنا مضبوط ہوگا, کتنا طاقتور ہوگا, کتنا بہادر ہوگا کہ قرآن نے جو ہے رسول کا پشت پناہ بنا کر کے جو ہے, لیکن جب وہ پشت پناہ جو ہے اس دنیا سے چلا گیا اور رسول نے بھی جو ہے تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی جو ہے جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کا انتقال ہوا, رسول نے کہا کہ یہ عام الحزن ہے, یہ میرے لیے سب سے غم کا مہینہ ہے, اس لیے کہ جو پشت پناہی کرنے والے تھے دو, خدیجہ اور ابو طالب, وہ اس دنیا میں نہیں ہے. اس لیے جو ہے اللہ کے حکم سے کہا کہ ہجرت کریں. اب ہجرت کرنا ہے, لیکن اب بتانا تھا اللہ کو کہ رسول سوتے کیسے ہیں. تو اس بھائی سے جو ابو طالب کا لال تھا, اس سے کہا علی تم آؤ. کہا یا رسول اللہ بتائیے کیا حکم ہے. کہا کہ آج جو ہے میرے بستر پہ سو جاؤ, آج میرے بستر پہ سو جاؤ, اور صرف ایک سوال جو ہے مولا کائنات سے. دیکھیے اتباع کا کیا جو ہے, فالو کا کیا مطلب ہوتا ہے, آپ اس لفظ سے سمجھیے کہ رسول نے کہا کہ علی سو جاؤ. کہا یا رسول اللہ میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی. کہا بالکل میری جان بچ جائے گی. کہا ٹھیک ہے سو جاتا ہوں. اب جو ہے رسول کو نہ تو مولا کائنات نے دیکھا, بس جو ہے انہوں نے کہا سو جاؤ. رسول کی چادر لی, بستر پہ لیٹے اور سو گئے. اور روایت یہی بتاتی ہے, تاریخ یہی کہتی ہے کہ 40 قبیلے کے لوگ جو ہے تلواریں اپنی جو ہے بالکل لیے ہوئے جاگتے رہے. اور 40 قبیلے کے لوگ جو ہے, کمال ہے, رسول کے سونے کا انداز اور علی کے سونے کا انداز اتنا یکساں تھا, یعنی اس طرح کا تھا کہ
کہ 40 لوگ میں سے کوئی جو ہے یہ نہیں بانٹ سکا کہ رسول سو رہے ہیں کہ علی سو رہے ہیں. سب جو ہے یہ کہ رسول جو ہے سو رہے ہیں. اور بہرحال اتنے تو بہرحال غیرت مند تھے عرب، چاہے وہ کافری ہوں، کہ بھائی سوتے ہوئے لوگوں کو نہیں مارنا چاہیے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں دہشت گردی کی کتنی مذمت ہے. یعنی کافروں سے بدتر جو ہے دہشت گرد ہے. یعنی ایک عام انسان کو بھی، یعنی اب تو یہ ہوتا ہے کہ کسی سے اگر بدلہ لینا ہو تو اس کی پوری جو ہے کمیونٹی سے، اس کے پورے قبیلے سے، اس کے پورے محلے سے، اس کے پورے شہر سے بدلہ لے لو. اب وہ چاہے سوتے ہوئے ہوں ان کو قتل کر دو، چاہے جو ہے وہ معصوم ہوں ان کو قتل کر دو، چاہے وہ عورتیں ہوں ان کو قتل کر دو. آج جو منی پور میں دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. لیکن اسلام جو ان سب چیزوں کا سخت مخالف ہے. اور عرب بھی بہرحال اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں. وہ یہاں تک لحاظ رکھتے تھے، کافر ضرور تھے، کہ محرم میں جنگ نہیں ہونی ہے، ذی الحجہ میں جنگ نہیں ہونی ہے، ذی القعدہ میں جنگ نہیں ہونی ہے، رمضان میں جنگ نہیں ہونی ہے. یہ 4 جو محترم مہینے ہیں. یہ مسلمان تھا جس نے محرم میں رسول کے نواسے کو شہید کیا. یعنی کفار نہیں جنگ کرتے، یہ مسلمانوں نے جو ہے یہ ایسا کیا. تو رسول بنے ہوئے جو ہے مولا کائنات سو رہے ہیں، اور 40 قبیلے کے جوان اپنی تلواریں سونتے ہوئے جو ہے جاگ رہے ہیں کہ جو ہے ہم رسول جاگیں اور انہیں جو ہے قتل کر دیں. اور یہ منصوبہ شیطان نے ان کے دماغ میں کیوں ڈالا تھا کہ اگر 40 مل کے قتل کریں گے تو ابو طالب کے گھر والے جو ہے کس چیز سے جنگ کریں گے، کس سے لڑائی لیں گے. اس لیے جو ہے یہ مرحلہ آسانی سے طے ہو جائے. لیکن اللہ کا منصوبہ سب سے جو ہے بھاری ہوتا ہے. کہا ٹھیک ہے اپنے رسول کو بھیج دوں گا، لیکن جو ہے رسول جیسے کو کھلا دوں گا. تم رسول کو تلاش کرتے رہو. رسول جو ہے اپنے منصوبے کو کامیابی دینے کے لیے مدینے چلے جائیں گے، اور رسول جیسا جو ہے سو کر کے تمہارے تاریخ میں ایک جملہ بھی لکھنے کے لیے رسول نہیں چھوڑیں گے کہ 40 سال تک جو ہے کفار مکہ کے معاشرے میں امین و صادق کا لقب حاصل کیا ہوا شخص ہمارا مال لے کر کے بھاگ گیا. ایسے کو چھوڑ کے جاؤں گا جس کا جتنا مال ہے اتنا ہی مال دے گا، جس کا جتنا مال ہے اتنا ہی. اصل میں سب سے بڑا مرحلہ یہ تھا کہ 40 سال تک رسول نے جو اپنے کیریکٹر کا سکہ منوایا تھا مکے میں، اس کو جو ہے برقرار رکھنا تھا. اگر جو ہے ان سینکڑوں لوگوں کے مال جو رسول کے پاس امانت کے طور پر ڈپازٹ تھا، وہ جو ہے سینکڑوں لوگ جو ہے کھڑے ہو جاتے تھے کہ بڑا سچا بنتا تھا، بڑا امین بنتا تھا، بڑا اپنے باپ دادا کی طرح بنتا تھا، اس لیے کہ کہتا تھا کہ ہمارے باپ بھی ایسے تھے، ہمارے دادا بھی ایسے تھے، سب امین تھے، سب صادق تھے، سب اچھے تھے. لیکن دیکھیے مال لے کے بھاگ گیا. رسول نے کہا کہ نہیں، مال لے کے جو ہے میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ مال کے لیے تھوڑی میں. اگر مال کی بات ہوتی تو کفار نے تو یہی کہا تھا کہ سب سے حسین لڑکی سے شادی کر دیتے ہیں، جتنا مال چاہو لے لو، ہم سب کی جو ہے سرداری لے لو، لیکن یہ مت کرو. لیکن رسول نے کہا کہ نہیں، ہم جو ایسے کو چھوڑ کے جائیں گے. اور دیکھیے عجیب و غریب گفتگو، اتباع کا کیا جو ہے، یعنی اتنا اچھا جو ہے کوئی مثال جو ہے اتباع کی نہیں ہو سکتی، فالو کرنے کی نہیں ہو سکتی. فالو کیا رسول نے کہا سو جاؤ سو جاؤ. دوسرا آدمی ہوتا ہے کہ میرا بھائی جو ہے پتہ نہیں کس سال میں کہاں پہنچا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا. کچھ نہیں بھائی، اللہ کا رسول ہم سمجھ رہے ہیں، ہم جو انہیں رسول مان رہے ہیں. انہوں نے کہا سو جاؤ تو سو جاؤ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کا نام جو ہے وہ عبادت ہے، روزے کا نام جو ہے عبادت ہے. اصل میں عبادت جو ہے اتباع رسول ہے. اور یہ چیز اگر کربلا نہ ہوتی تو ہمیں سمجھ میں نہ آتی. ظہر کا وقت ہے اور ابو سمام سیداوی مولا کے صحابی فرزند رسول، اس وقت ظہر کا وقت ہے. ظہر کا وقت ہوا جا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کی آخری نماز آپ کے ساتھ جماعت سے ادا کریں. آپ تصور کیجیے نماز کی کتنی اہمیت ہے. ہم لوگ جو ذرا سا کام کر لیے تھک گئے ہیں، نماز کا کل پڑھ لیں گے، صبح پڑھ لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے.
को कहीं करबला में कहीं भी कमतर जो है नहीं वो साबित होने दिया है मौला हुसैन और इसीलिए हमारे छठे इमाम ने हम जो इजाजत में करते हैं अशहदु अन्नका क़द अक़मतस सलात, यानी नमाज पढ़ना और है, नमाज को कायम करना और है। यानी हम गवाही देते हैं, तमाम इमाम ने गवाही दी, हम गवाही देते हैं कि आपने नमाज को कायम किया, वैसी जो है नमाज होना चाहिए। और देखिए जो है रात भर जो है अली इबादत करने वाले एक जुमला भी तारीफ ये नहीं दिखा सकती कि कहो कि मेरी नमाजों का क्या होगा या रसूलुल्लाह, मेरी नमाज शब नमाज तहज्जुद का क्या होगा, मैं इतनी तस्बीहात पढ़ता था, मैं इतनी बार जो अल्लाह को याद करता था, लेकिन मारिफत रसूल की थी, मौला अली को रसूल की मारिफत थी, इसलिए कि दीन जो है वही है जो रसूल कहे कि दीन। अगर रसूल कहे कि नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ना दीन है, अगर रसूल कह दे कि नमाज नहीं पढ़नी है तो वो दीन है। और ये चीज जो है करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों ने करके दिखाया। जब अबू समाम सैदावी ने कहा तो कहा कि अबू समाम सैदावी, अल्लाह तुम्हें नमाज गुजारों में करार दे, यकीनन जो है ये नमाज ज़ोहर का अव्वलीन वक्त है, सफ़े तैयार करो। लेकिन सफ़े कैसे तैयार? तीरों की बारिश, तीरों की बारिश। और कैसे जो है इमाम जो है नमाज पढ़ाए, दो जानिसार आगे बढ़े और कहा देखिए मारिफत है, इत्तिबाए रसूल है, इत्तिबाए इम्मा है। कहा फर्जंद रसूल आप नमाज पढ़ाएं, हम जो है आपके आगे खड़े होकर के अपने सीनों पर तीरों को दें। कोई रवायत ये नहीं बताती कि सईद ज़ुहैर ने नमाज इमाम के साथ पढ़ी। हमारे जैसा फॉलोअर होता कहता इससे बेहतर क्या होगा कि हम इमाम के पीछे नमाज पढ़ा, लेकिन वो करबला के फॉलोअर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, नमाज जो है पढ़ना जरूरी है, इमाम का नमाज पढ़ाना जरूरी है। नमाज को उन्होंने पढ़ाया और नमाज को पढ़ाया तो उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि हमारी नमाज का क्या होगा, इसलिए कि वो इत्तिबाए इमाम करने वाले, वो समझ रहे थे कि यहाँ पर जो है यही शरीयत का हुक्म है कि इमाम अगर नमाज पढ़ाना चाह रहा है तो इमाम को बचाना जो है यहाँ पे जरूरी है। इसलिए उन्होंने जो है नमाज पढ़ाने वाले को बचाया। और रिवायत ये बताती है कि जब दोनों जानिसार गिर करके जमीन पे गिर गए, इधर इमाम ने जो है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा और उधर ये आवाज जैसे ही सईद ज़ुहैर के कानों में गई वो जमीन पे गिर गए। मकातिल ये लिखते हैं कि इतने तीर थे कि सईद ज़ुहैर का बदन जो है वो जमीन पे नहीं गिरा बल्कि तीरों पे जो है मुअल्लक हो गया। इमाम आगे बढ़े, एक जानू पे जो है सईद का सर रखा, एक जानू पे ज़ुहैर का सर रखा और उसके बाद जो है फर्जंद रसूल से जो है दोनों जानिसार जो मुखातब होते हैं, फर्जंद रसूल क्या हमने हक अदा कर दिया? हम जैसे होते तो कहते कि हमारी नमाज का क्या हुआ? कहा यकीनन ए सईद ज़ुहैर तुमने हक अदा कर दिया, तुमने अताअत इमाम का हक अदा कर दिया, तुमने वो कर दिखाया कि मैं फख्र से कह सकता हूं कि नाना रसूल खुदा मेरे जैसे सहाबी हैं वैसे तुम्हारे नहीं हैं, ये मेरे भाई हसन है, मेरे बाबा अली मुर्तजा जैसे सहाबी मेरे हैं आपके नहीं हो सकते। इसलिए कि ये मंजर किसी और के सामने नहीं आया, जो मेरे सामने आया और जिस जानिसारी से मेरे असहाब ने अपनी जान को कुर्बान की किसी और ने नहीं की है। दोनों जानू पे दोनों असहाब का सर रखा और सर रखने के बाद कहा कि ज़ुहैर सईद तुम जो है जा रहे हो हमें छोड़कर, तुम जा रहे हो? कहा हाँ फर्जंद रसूल, अब वक्त आखिर है और इससे बेहतर क्या मरहला होगा कि आपके जानू पे हमारा सर। लेकिन हमारी नजरें कुछ देख रही हैं, हम देख रहे हैं कि आपके सर, आपके जानू पे हमारा सर रखते ही जो है कोई बुजुर्ग हैं जो दूर खड़े हुए कह रहे हैं शाबाश जो है, शाबाश सही, तुमने जो है वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं कर दिखाया।
کہا سعید و زہیر تمہیں خوشا نصیب، تمہیں مبارک ہو، تم کسی اور کو نہیں دیکھ رہے ہو بلکہ ہمارے نانا رسول خدا کو دیکھ رہے ہو، وہ آئے ہیں تمہاری پیشوائی کے لیے۔ اس کے بعد سعید پھر کہتے ہیں کہ مولا ایک اور جو ہے شخصیت آ گئی ہے۔ کہا تمہیں مبارک ہو، کوئی اور نہیں، میرے بابا ہی یہ مرتضی آ گئے ہیں جو تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، جنت میں لے جانے کے لیے۔ ایک بار کہتے ہیں کہ ایک اور شخصیت جو ان کے پہلو میں کھڑی ہو گئی ہے۔ کہا کہ یہ کوئی اور نہیں، ارے میرے بھائی جنت کے جوانوں کے سردار حسن مجتبی آ گئے ہیں، تمہیں خوشا نصیب، تمہیں مبارک ہو، جنت جو ہے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ایک بار کی کہتے ہیں اے مولا، ارے چادر میں لپٹی ہوئی ارے ایک اور خاتون معلوم ہو رہی ہے۔ کہا اے سعید و زہیر، ارے تم اس حالت میں نہیں ہو کہ میری اماں کے احترام میں کھڑے ہو سکو، ارے کم از کم اتنا کر لو کہ اپنے پیروں کو سمیٹ لو۔ ارے سعید و زہیر نے ارے پیروں کو سمیٹا اور ادھر روح قفس انظر سے پرواز کر گئی۔ میں کہوں گا سعید و زہیر، ارے تمہارا لاشا ارے تیروں پر معلق تھا، لیکن تم خوش نصیب تھے کہ حسین کا زانو تھا، اور تمہاری روح ارے قفس انظری کو پروار کر گئی۔ ارے تھوڑی دیر ہوگی، یہی تمہارا آقا اور مولا حسین ہوگا، زینے فرس پہ ڈگمگا رہا ہوگا، کبھی داہنی طرف کبھی بائیں طرف، ارے لاشا ارے زمین پہ آئے گا، ارے تیروں پہ معلق ہوگا، شمر ملول ہوگا، ارے کند خنجر ہوگا، ارے اسی بیوی کی آواز ہوگی، آئے میرے لال کو چھوڑ دو، ارے چکیاں پیس پیس کے اسے پالا ہے،